बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब सियासी तूफ़ान एन पीक पर है और हर तरफ अफवाहों और ख़बरों की भरमार लगी हुई है, शहर इक़्तिदार में हर कान में कोई ना कोई सरगोशी जारी है कि सुहेल अफरीदी की वहाँ मुलाकात हो गई है, गंडापुर इस वजह से इस्लामाबाद में आए हुए थे। अब एक शख्स अचानक स्टेज पर नमूदार होता है और वह दावा करता है कि मैं हूँ वो जो इमरान खान को राज़ी कर लेगा, जो इमरान खान को मना लेगा। जो 4 साल से इमरान खान के साथ हो रहा है, अब उस पर इमरान खान बात मानेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा दावा करके अब वो शख्स मुश्किल में ज़रूर फंस गया। इससे पहले महमूद अचकज़ई साहब ने भी बड़े बोल बोले थे कि आप मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करें, मैं इमरान खान से जेल में जाकर उस पर दस्तखत करवा लूँगा। लेकिन उसके बाद हुकूमत जो है, उसने तो मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, इमरान खान के इलाज पर पर्दे डालना शुरू कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन और इमरान खान की फैमिली से इमरान खान को छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारे मामलात के दरमियान जो अमेरिका से खबर आई, उस पर तबसरे अब ये किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सियासी झटका लगने वाला है। क्या मुस्लिम लीग नून इस शदीद झटके के लिए तैयार भी है या नहीं, या फिर शहबाज शरीफ साहब को मुंह के बल गिरना पड़ेगा? इसके बाद इस सियासी शो को देखने के लिए सब बेचैन है कि कब ये स्टेज पर सामने आकर करैक्टर्स परफॉर्म करेंगे, उससे महजूज होंगे, क्योंकि इस शो के तमाम टिकट बिक चुके हैं और अंदाजे सब यही लगा रहे हैं और तबसरा भी यही फरमा रहे हैं कि अब बहुत बड़ी अनहोनी होने जा रही है। इस वाले से वीडियो में तफसीलात शामिल करेंगे, क्योंकि आज सारा दिन ही बहुत ज़्यादा सियासी मैदान में खबरों की भरमार रही। अलीमा खान साहबा का इंटरव्यू, गंडापुर साहब की माफ़ी, ट्रंप का जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक कहना और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का जनाब टैरिफ्स के हवाले से जनाब दुनिया के ताकतवर तरीन सदर को मुंह पर फैसला दे मारना कि ये जो तुमने टैरिफ्स लगाकर लो पूरी दुनिया के बाजू मरोड़ने शुरू किए हुए थे, ब्लैकमेलिंग शुरू की थी, वो सेट असाइड कर दिया गया। इन सारे मामलात के दरमियान अलीमा खान साहबा एक इंटरव्यू देती हैं और उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने उन्होंने हाथ बांध दिए। एक बहन जो कल से फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जो बयान देकर बाद में तनकीद का निशाना बनती रही कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने डील ऑफर करके बल्कि पूरे का पूरा इमरान खान का बयानिया जो है वो पानी में बहा दिया। एक बहन के दिल से जाकर पूछें वो किस तकलीफ में है, क्योंकि हुकूमत जो है बार बार इमरान खान के हवाले से झूठ बोल रही है, गलत बयानी कर रही है। वो नहीं मिलने देंगे, क्योंकि जिनके पास मुलाकात का इस्तेहकाक है, गेट की चाबी है, वो अभी तक राजी नहीं है। अलीमा खान ने इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक कवर कर चुका, लेकिन उसके कुछ हिस्से इस वीडियो में भी शामिल कर लेंगे। और फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो दिन में एक दावा किया था उस पर रात के जवाब आ गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर ऑफिशियली जवाब दे दिया। इसके अलावा ट्रंप के खुशनुदी के लिए, उसकी खुशामद के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अमेरिका में बैठकर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू ना करके एक गोल्डन चांस मिस किया। क्या उस फोरम पर कश्मीर का जिक्र किया जा सकता था? तो बताने वाले यही बता रहे हैं जो सफारती हलकों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और जानते हैं कि सफारतकारी में कौन सा गुर किस वक्त जो है वो लगाया जाता है। वो अब ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने गोल्डन चांस मिस किया। उन्होंने वो बस मिस किया जिस पर कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में फ्लैश हो सकता था, ट्रंप के सामने बात हो सकती थी और उस बात पर उसी वक्त कोई ना कोई बयान आ जाना था जिससे पूरे इंडिया में आग लग जानी थी। इंडिया ने कश्मीर के हवाले से जो कुछ किया और उस पर ट्रंप का बयान आना बहुत बड़ी सफारती जीत हो सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सिर्फ खुशामद में लगे रहे, उन्होंने कश्मीर के मसले पर बात नहीं की। इसके बाद एक जहाज है जिसका किस्सा जो है वो तमाम नहीं हो रहा। वो जहाज क्या मरियम नवाज साहबा के पास रहेगा या फिर कोई और ले जाएगा? खरीदा किसी के लिए गया है और मजे और झूले कोई और लेगा। इस वाले से नजम सेठी साहब ने एक दावा किया, वो आपके सामने रखेंगे और फिर बताएंगे कि हुकूमत को गजा पीस बोर्ड, जिसका नाम असल में बोर्ड ऑफ पीस है, वो कितना महंगा पड़ेगा या फिर फ्यूचर में ट्रंप जो है वो पलटा नहीं खाएगा। इस हवाले से तफसीलात इसी वीडियो में शामिल करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी किए, और जिन लोगों के पास मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है वो मेंबर भी ज़रूर बनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से
جو کچھ کل رات کو ہوا اس پر آفیشلی رد عمل اب جاری کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد مزید خبروں کو شامل کر لیتے ہیں۔ شروع ویڈیو اسی سے کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پارٹی نے واضح کیا ہے کہ فلسطین سے متعلق کوئی بھی مسلط شدہ منصوبہ قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے قوم اور پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی، جو نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے بلکہ اس کے سنگین اور دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ بیان میں مغربی کنارے میں اسرائیلی توسیع پسندی اور غزہ میں جاری مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کی بھی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے یک طرفہ فیصلے اور بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات پاکستان کی خود مختار خارجہ پالیسی اور مظلوم اقوام کے حق میں اس کے تاریخی موقف کو متاثر کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم فوری طور پر قوم اور پارلیمان کو اعتماد میں لیں۔ پارٹی نے اسرائیل کو ایک سرکش ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی علاقوں کے جبری الحاق اور نسلی تطہیر کی پالیسی کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اقدامات نہ صرف خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی بھی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے بانی چیئرمین عمران خان کے دو ٹوک موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ فلسطینی حقوق کے مضبوط حامی رہے ہیں۔ پارٹی نے واضح کیا کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو ہی مسئلے کا منصفانہ اور پائیدار حل ہے، اور فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر کسی بھی منصوبے کو سختی سے مسترد کیا جائے گا۔ یہ آ گیا ہے آفیشلی رد عمل، جو شہباز شریف صاحب وہاں دانت نکال کے تقریر کر رہے تھے اور خوشامد کی ہر حد پار کر رہے تھے، تو ان کے لیے انہی کے اپنے پیویلین سے، یعنی مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے صحافی جو لندن میں نواز شریف صاحب کی کشتی کے مسافر تھے، وہ اب تبصرہ کرتے ہوئے اس حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے مکھی مت نکلیں، ٹرمپ پر اعتبار نہ کریں، کیونکہ ٹرمپ آج آپ کی تعریف کر رہا ہے مگر وہ کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتا ہے۔ اس دن کا خوف کریں جب ٹرمپ نے پلٹا کھایا۔ نجم سیٹھی صاحب کو سنیے ذرا۔ مگر میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ کسی وقت بھی فلپ کر سکتا ہے، پلٹا کھا سکتا ہے، اور اس دن کا خوف کریں جس دن اس نے پلٹا کھایا۔ تو اس لیے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ سو فار سو جناب یہی نہیں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک طرف ٹرمپ پیسے مانگ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوج بھی بھیجیں جو کہ ہم بھیجنا نہیں چاہتے، تو ہم درمیان میں کھڑے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو کنفیوژن اب بھی برقرار ہے، بٹ آپ نے یہ اجلاس دیکھا، آپ کے خیال میں یہ اجلاس کیسا رہا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا سمت واضح ہو گئی اور پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ دیکھیے یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا پارٹیسپیشن اس کے اندر کافی اس کے سامنے مشکلات تھی۔ ایک طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ پیسے مانگ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج بھیجیں اپنی، جو کہ ہم بھیجنا نہیں چاہتے۔ تو ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایک طرف یہ 27 ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا انویٹیشن ہم نے ایکسیپٹ کیا، آئیں گے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ایبسٹین کر دیا، کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ بتا رہی تھی کہ مڈل ایسٹ کے 7-8 ہیں جنہوں نے پیسے بھی دے رہے ہیں، ان میں سے 3 کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فوج بھی دے رہے ہیں، لائک انڈونیشیا۔ مگر آپ دیکھیے نا، یورپ میں سے سوائے ایک آدھ کے کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ وہ بالکل جیسے کہ بوائکاٹ کر دیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ان کو پتا ہے کہ یہ اس کا کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، اس لیے وہ اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو ہمیں بیٹھنا بھی ہے اور پھر پارٹیسپیٹ بھی میٹنگز میں کرنا ہے، مگر فوج بھی نہیں دینی، پیسے بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے اس صورتحال میں انہوں نے جس طریقے تو کنفیوژن جناب یہ ہے وہ سیاسی جھٹکا جو اب شہباز شریف صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا کہ ٹرمپ کی خوشنودی بھی کر لی، خوشامد بھی کر لی، نوبل پیس پرائز کے لیے جناب اس کا نام بھی دے دیا، ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے بھی دے دیے کہ بھائی جہاں کہو گے ہم وہاں کھڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس نے تعریفوں کے جوابی پل بھی باندھ دیے، لیکن وہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ کس وقت پلٹا کھا جائے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہی نجم سیٹھی صاحب جو بین الاقوامی امور کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کی چڑیا پوری دنیا میں اڑتی ہوئی خبریں لاتی ہے، وہ کچھ دن پہلے اسی حکومت کو یہ وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی وقت بھی جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ آپ سے جو مطالبہ کرنے جا رہا ہے
وہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں میں غلط ہوں اور میں وہ زبان پر مطالبہ لا بھی نہیں سکتا کہ ٹرمپ کہے گا یہ کرو اور ہمیں وہ کرنا پڑے گا. وہ عمران خان کو بارگیننگ چپ کے طور پر اس حکومت کے سامنے رکھے گا اور حکومت کے پاس آپشن رہے گا. وہ بڑے خطرناک قسم کی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کو ویڈیو میں بولا بھی نہیں جا سکتا کہ خدا نخواستہ پاکستان سے وہ مطالبہ کیا جائے گا. اور دوسری جانب امریکہ میں جو پاکستانی لابی، پی ٹی آئی کی لابی اور خود امریکن جو ہیں وہ عمران خان کے علاج کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں. ایک ٹویٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل جو ہے ٹویٹر ہینڈل اس میں ان کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ عالمی سول سوسائٹی کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دنیا بھر کے 40 سے زائد ممتاز دانشور، ماہر تعلیم، قانون ساز، فنکار اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. ساتھ ہی ان کے اہلِ اور رضاعت طبی ماہرین کو فوری اور بلا روک ٹوک رسائی دینے پر زور دیا. دستخط کرنے والوں میں نارمن فنگل، اسٹائن، جولین اسانج، نولیڈی پینڈور، یانس ورفارس، راجر واٹرز، رچرڈ فالک، ایلن پاپے، میڈیا بینجمن، طارق علی، سعود انور اور دیگر وہ شخصیات شامل ہیں جو عالمی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے معروف ہے. یہ معاملہ اب محض داخلی سیاست تک محدود نہیں بلکہ یہ قانون کی حکمرانی، شفافیت اور ایک سابق وزیر اعظم کے لیے منصفانہ قانونی عمل کے امتحان کی صورت اختیار کر چکا ہے. پیغام واضح ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے، مکمل طبی شفافیت یقینی بنائی جائے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق بحال کیے جائے. تاریخ یاد رکھے گی کہ کس نے آواز اٹھائی اور کس نے منہ موڑ لیا. ان سارے معاملات کے درمیان جو سب سے زیادہ بلند آواز ہے وہ ہے علیمہ خان صاحبہ کی، جنہوں نے اب پارٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ساتھ یہ بھی درخواست کی ہے کہ جو عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، جن میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ پارٹی سے سائڈ پر ہو جائے. اس کے علاوہ جو حکومت بار بار ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی، سیاست کر رہی ہیں آپ، یہ محسن نقوی صاحب نے بار بار کہا ہے، اور پی ٹی اے کے اندر سے بھی کچھ لوگ جو سلیپر سیل کے طور پر کام کر رہے ہیں، جو اندرونی دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کام کرتے ہیں، جو پی ٹی اے کے کئی فیصلوں کو ریورس کرانے کے لیے کام کرتے ہیں، اب ان کو بھی میسج دے دیا گیا. اور علیمہ خان صاحبہ نے بڑا پیارا نقطہ اس میں اٹھایا کہ وہ کہتی ہیں کہ محسن نقوی اور عطا تارڑ جان بوجھ کر ڈیوائیڈ یا تقسیم والی بات کر رہے ہیں. دراصل محسن نقوی نے انہیں گارنٹی دی تھی کہ شفا انٹرنیشنل میں علاج ہوگا، جبکہ ٹی وی پر آ رہا تھا الشفا، جو کہ میں نے ان سے پوچھا کہ الشفا کیوں آ رہا ہے. ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کروایا جائے. اور اس کے بعد کی جتنی بھی کہانی ہے جو بار بار ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی صحت پر جو ہے وہ سیاست کر رہی ہیں، تو اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جب آنکھ کی صورتحال بیرسٹر صفدر کو بتا رہے تھے تو اس وقت سلمان صفدر کے ساتھ ایک جانب جیل سپرنٹینڈنٹ اور دوسری جانب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بیٹھا ہوا تھا. اگر سلمان صفدر نے عدالت میں کوئی غلط بیانی کہی ہوتی تو اس وقت جیل کی جانب سے حکومت کی طرف سے کوئی تردید آ چکی ہوتی. اب یہ گفتگو سن لیجیے تھوڑی سی. ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا، ہم نے بہت ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، انہوں نے کہا دیکھیں صرف ٹیکہ کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کی آفٹر کیئر اور مانیٹرنگ ہوتی ہے. وہ کون کر رہا ہے مانیٹرنگ اس وقت جیل کے اندر؟ کہتے بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ صرف عام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کو ڈاکٹر کا انٹرویو کر کے میں ایسی چیز نہیں کہنا چاہتی. انہوں نے کہا دیکھیں کلاٹ کہہ رہے ہیں، برین ہے اور دوسری آنکھ بھی خراب ہو سکتی ہے. تو یہ سارا پمس کی ٹیم نے بتایا تھا، یہ عمران خان کو بتایا. ٹھیک ہے، اب یہ اور عمران خان کس کو بتا رہے ہیں؟ لائر کو، جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھیجا ہے. اور جب وہ بات کر رہے تھے ان کے ایک طرف سپرنٹینڈنٹ بیٹھا تھا اور دوسری طرف ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ بیٹھا تھا، سلمان صفدر کے دونوں طرف، یہ پوری کانورسیشن میں. تو اگر ان کا خیال ہے یہ غلط ہوتا، ابھی تک آپ کو جیل سے نہ پتا چل جاتا کہ عمران غلط کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ نہ آتی کہ جو عمران خان نے بات کی ہے سلمان صفدر کے ساتھ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہوا تھا؟ کچھ تو آنا چاہیے تھا نا. یہ سلمان صفدر نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کو سبمٹ کیا ہے عمران خان کو. اگر کہیں بھی سیاست ہو رہی ہوتی، علیمہ خان کہیں جھوٹ بول رہی ہوتی، تو حکومت اس کے ثبوت اب تک قومی میڈیا پر چلا چکا ہوتا. یہ ایک گارنٹیڈ بات ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے صرف پریس کانفرنس اور بیان بازی سے کام لیا جا رہا ہے، اور اصل فوکس جو ہے وہ عمران خان کی صحت سے ہٹایا بھی جا رہا ہے. ایسے اچانک سے کرپشن کے مقدمات
اور بڑے بڑے سیاسی دھماکوں کے بارے میں خبریں آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے 2-3 خبریں آج کل میڈیا کی زینت بنا دی گئی ہیں۔ ایک جہاز ہے، دوسرا CTD ہے، اور تیسرا لگژری گاڑیوں والی کہانی ہے۔ یہ کوئی آج کی چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں کافی دن سے جوڑی جا رہی تھی، اور اس کے بعد اچانک سے میڈیا پر یہ چلانا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کو فیس سیونگ چاہیے، کوئی فائٹنگ چاہیے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ آج پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں سیاسی شو جس کے تمام ٹکٹ بکے ہوئے ہیں اور انہونی ہونے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کو منا لیا جائے گا، عمران خان کو راضی کر دیا جائے گا، تو کیا قوم مان جائے گی، کیا حکومت مان جائے گی کہ سارے کا سارا مینڈیٹ ہم عمران خان کو واپس کرتے ہیں، جتنا 4 سال سے ظلم اور فسطائیت کی گئی ہے اس کا حساب دیتے ہیں، جتنا پیسہ لوٹ لیا گیا اس کا حساب دینے کو بھی تیار ہیں، اور قومی خزانے میں واپس جمع کرانے کو بھی تیار ہیں، جتنے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے ان کو روزگار بھی دیا جائے، جتنے ٹیکسٹائل کے کارخانے بند ہوئے ہیں ان کا بھی ہم بھرمائی کریں گے، جتنا کسانوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی حکومت بھرنے کو تیار ہو جائے گی، جتنے لوگ ملک سے باہر گئے ان کو واپس لا کر یہاں بسایا بھی جائے گا۔ کیا یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ جن لوگوں کے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا ہے، جن کو ابھی بھی عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، کیا ان کو انصاف کی فراہمی کی جائے گی، یا 26ویں 27ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے سکندر سلطان راجہ صاحب بتائیں گے کہ فارم 47 کہاں سے آئے گا، پہلے اپلوڈ ہوئے پھر کس نے ان کو آف لوڈ کر دیا، آف لوڈ نہیں بلکہ ڈیلیٹ کر دیا، اور کوئی یہ بھی بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کیسے وطن واپس آئے گئے تھے، وہ ڈیل کیا ہوئی تھی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے جناب پہلے مخصوص نشستوں والے فیصلوں میں جو رول ادا کیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا۔ یہ ساری چیزوں کا سوال جب آپ کے سامنے آ جائے تو سمجھیے عمران خان مان چکا ہے، لیکن یہ دعویٰ اب فواد چودھری صاحب کے گلے میں بندھ چکا ہے، جو انہوں نے قومی میڈیا پر بیٹھ کر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں قومی حکومت کے لیے اگر آصف زرداری اور نواز شریف راضی ہو جائیں تو عمران خان کو ہم راضی کر لیں گے۔ یہ ذرا گفتگو سنیے اور ان کا دعویٰ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ کو راجہ نے بتایا کہ جو قومی حکومت ہے اس کی شکل کے تو کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی ہیں، بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ امنگ دمسیلف کہ وہ کس قسم کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جائے تو عمران خان صاحب کو ہم راضی کر لیں گے، اور PTI جو ہے عمران خان کو ہم اس پہ کنونس کر لیں گے کہ وہ اس نیشنل حکومت کا حصہ بنے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور کوئی حالت ہے نہیں، جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا نا کہ اور ہر کام کر تو لیا ہے، کیا کرنا ہے، اور ابھی ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی، گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی۔ فواد چودھری صاحب ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنے، لیکن وہ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ اللہ کرے سیاسی درجہ حرارت نیچے ہے، لیکن اس پر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان جو حقدار ہیں وہ حق ادا کیا جائے گا، کیونکہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو یہ تو حکومت بھی جائے گی، اور یہ جو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب نے بھی تاحیات استثناء لیا، اور شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے سارے مقدمات کو بند کروا لیے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلا تو ہم جیل کے اندر چلے جائیں گے۔ ان نے دعویٰ کر لیا، لیکن ان کے دعوے کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا میں اڑا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان جناب شفیع جان صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، کوئی تحریک انصاف کا کوئی فیصلہ کرے، اور وہ عمران خان سے کیسے ملیں گے جبکہ عمران خان انہیں ملنا نہیں چاہتے۔ تو اس دعوے کو میرے خیال میں 2 لفظوں میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو راضی میں کر لوں گا، منا میں لوں گا، لیکن پہلے آپ اس ٹیم کا تو حصہ بنیے جس کے کپتان کو بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس صورتحال کے لیے تیار نہیں ہے کہ شہر اقتدار میں جو سیاسی طوفان اب سر اٹھا رہا ہے، جو معاملات اب طے ہو رہے ہیں، جو دھمکیاں، ڈیل اور یہ وہ سارے معاملات سموک سکرین کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اس طوفان کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سیاسی طوفان کے بعد عمران خان کی اصل حالت کے بارے میں اگر پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی آنکھ کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ صرف 25 فروری تک کا انتظار کر لیجئے، اور اس کے بعد جو سیاسی جھٹکا مسلم لیگ نون کو لگنے والا ہے، شاید یہ بہت بڑی انہونی ہونے جا رہی ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔